बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिज़नेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान से बाद में आज़ाद होने ममालिक इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक की साहब में शामिल हो चुके हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती के 76 भर से हम मसाइल में ही गिरे हुए हैं और मुआशी मसाइल इस वक्त पाकिस्तान की जड़ों में बैठ चुके हैं। हमने देखा है कि दुबई जैसा मुल्क एक सहरा था जो इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक की साहब में शामिल हो चुका है, और इसके अलावा हमारे बाद में आज़ाद होने ममालिक भी इस वक्त तकरीबन हमसे दुगनी चुगनी तरक्की कर रहे हैं। और देखा जाए कि भारत जो है वो, हम और पाकिस्तान एक ही वक्त में आज़ाद हुए थे, लेकिन वो मुआशी तौर पर हमसे बहुत आगे निकल चुका है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी मसाइल हैं उसकी वजूहात क्या हैं, और दूसरा ये भी कहा जाता है कि सियासी मसाइल के हल के बगैर मुआशी मसाइल हल नहीं हो सकते। इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हाफिज़ मोहम्मद उमैर साहब हैं, ये फोकल पर्सन हैं JUI शरानी ग्रुप के, और उनके साथ ही हमारे रिपोर्टर हैं UAE से अज़हर मलिक साहब। आप दोनों मेहमानों को मैं प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और प्रोग्राम का आगाज़ अज़हर मलिक मैं आपसे ही करूंगा। अज़हर मलिक, क्या कहेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे बाद में आज़ाद होने वाले ममालिक इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक के हिसाब में शामिल हो चुके हैं। हम मिसाल किसी और की नहीं लेते, अभी हम सिर्फ दुबई की बात कर लेते हैं। एक सहरा है वहाँ और कुछ नहीं है, लेकिन क्या पॉलिसियाँ उन्होंने अपनाई कि आज वो दुनिया भर में अगर देखा जाए तो उसका एक नाम है, लोग बिल्कुल एतमाद के साथ वहाँ सरमायाकारी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई ना सरमायाकारी करने को तैयार है, ना हमें कोई कर्ज देने को तैयार है। जी काजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। जैसे आपने इंट्रो में बताया कि दुबई जो है एक सहरा, और सहरा आज जो है वही सहरा सोने का मंजर पेश कर रहा है, तो उसके पीछे कुछ बरक़ात है, कुछ रीजंस है। जो मेरी नाकिस राय या जो मुझे समझ आई है कि सबसे पहले ये एक आम सी बात है कि जब तक आप किसी चीज के साथ भी सिंसियर नहीं होंगे, लॉयल नहीं होंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पा सकते। वो भले आपका घर हो, वो आपका सूबा हो, मुल्क हो, या इवन की दुनिया भी हो। तो ये लोग थे जो शेख मोहम्मद है, और विजन था, एक विजन लेके चले, और उस मुल्क के लिए विजन था इनका, ना कि अपनी जात के लिए। और आज आप देख रहे हैं, जैसे काजी साहब कुछ दिन पहले आपसे बात हो रही थी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ गल्फ फूड का। लाइक पूरी दुनिया से यहाँ पर फूड से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े एग्जीबिटर्स आए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए, वो क्यों दुबई की तरफ रुख कर रहे हैं? वो क्यों दुबई को हब समझ रहे हैं बिजनेस का? वो क्यों समझ रहे हैं कि हमें दुबई ही चूज करना है? इवन के हम पहले यूरोप की तरफ देखते थे, इटली, कनाडा, अमेरिका। इवन हमारा जो पाकिस्तान का एक नॉर्मली कंसेप्ट है कि ये कंट्री बड़े बड़े वेल सेटल्ड, बड़े तरक्की याफ्ता है, लेकिन वहां से भी लोगों से जो मैंने ओपिनियन लिया, वहां से लोग जो बिजनेसमैन आया हुआ था, तो वो भी जो प्रेफर है रिकमेंड दुबई को कर रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि जैसे हमने पहले शेख मोहम्मद साहब की बात की कि उन्होंने एक विजन दिया, उन्होंने एक सिंसियरिटी शो की, एक रेत को सोना बना दिया, और सोना बनाया तो दुनिया के सामने एक उन्होंने शो किया कि ये थे हम और ये हैं। तो लोग खुद ब खुद ही अट्रैक्ट हुए, इनकी तरफ मुतवज्जो हुए कि क्या वजह है स्टैंड किया इसको। ये देखिए, आप अपने आप को देख लें जरा, हमारे कंट्री को आजाद हुई कितना, उससे हम ऐसे समझे कि दहाइयों की बात है, कोई सदियों की बात नहीं है। दहाइयों में इन्होंने विद इन 20 to 30 years आपके सामने जो चेंज आया है वो आप देख सकते हैं। आप मुझे ज्यादा बेहतर समझते हैं चीजों। तो लोग अभी इस चीज पे जब उनसे ओपिनियन लिया गया कि व्हाई यू सिलेक्टेड UAE, तो उनका एक ही जवाब था कि हम सबसे पहली जो चीज होती है कि सिक्योरिटी, वो जानी सिक्योरिटी हो, आपकी जान की सिक्योरिटी हो, आपके बिजनेस की हो, आपके माल की हो, अपने आप को। और मैं अपनी आपको सादा सी जबान से मैं बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर अभी आप अगर रात को 12-1 बजे आप किसी जिस एरिया में से भी बिलोंग करते हैं, आप निकलेंगे तो अपने आप को इनसिक्योर फील करोगे कि यार एटलीस्ट मेरे पास जो मेरे बिलोंगिंग्स हैं ये ना छिन जाए। आप नहीं निकलेंगे। यहाँ पर आप रात को दुबई के कोने से अगर आपके पास ये है कि आप समझते हो कि मैं यहाँ से मैंने 14 किलोमीटर 20 या 30 व्हाटएवर आपने वॉक करनी है, आपको कोई ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप अकेले जा रहे हैं, आपसे कुछ चीज छिन जाएगी, आप अपने आप को सिक्योर फील करते हो। ये तो बात होगी एक इंफ्रादी सिक्योरिटी की। बिजनेस की मैं बात करूं कि यहाँ पर इतना इजीएस्ट वे है कि लेट्स सपोज स्टिल नाउ यू हैव प्लान टू स्टार्ट योर बिजनेस इन UAE, विद इन 5 to 10 days आप ट्रेड लाइसेंस ले सकते हो इफ यू डोंट हैव एनी लीगल प्रॉब्लम। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है, हर चीज आपके सामने आपको बताया जाता है कि ये चीजें रिक्वायरमेंट जो उनकी है आप पूरी करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई अंडर द टेबल डील नहीं हो रही, आपका बिजनेस सेव है, आपकी प्रॉपर्टी सेव है। अभी मैं अगर आपको जहाँ पर बताऊं, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये बुर्जमान मॉल है, यहाँ का एक बहुत ही बिजनेस हब है।
تو یہاں پر ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ابھی جو بڑے بڑے مالز ہیں ان میں یہ چیز چل رہی ہے کہ آپ کا ایک اگر کسی کا ایک کوئی تن کے برابر کوئی چیز ہے نا تو اس کی بھی ذمہ داری جہاں پر وہ بندہ بیٹھا ہوگا اس کی ذمہ داری اس سیٹ اپ کی ہے کہ وہ اس کو پرووائڈ کرے گا واپس رکھے گا بائی مسٹیکن چھوڑ گے. نہیں تو ملک صاحب میں تو یہ سمجھا ہوں کہ ان کے حکمران اپنے ملک اور قوم کے ساتھ مخلص ہیں اور وہ پالیسیاں بنا رہے ہیں جو ان کے ملک اور قوم کے مفاد میں ہیں. ہمارے حکمران یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مفاد میں پالیسیاں بناتے ہیں. بہرحال میرے ساتھ ہی رہیے گا, میں حافظ صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں. حافظ صاحب کیا کہیں گے؟ اب ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا, یہ سبھی کہہ رہے ہیں. پہلے مجھے بتائیے کہ یہ سیاسی استحکام آئے گا کیسے؟ آپ میرے سے مخاطب ہیں؟ جی دیکھیں کہ سب سے پہلے قاضی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف ریکارڈ کیا. بنیادی طور پر جہاں تک پاکستان میں استحکام کا معاملہ ہے تو پاکستان میں استحکام جو ہے اگر مغرب کی ضرورت ہوگا تو استحکام ہوگا, اگر مغرب کی ضرورت استحکام میں نہیں ہوگی تو کبھی بھی پاکستان میں استحکام نہیں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مملکت کم اور مغرب کی جاگیر زیادہ ہے. آپ کے پاکستان میں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ عالمی اداروں کے حمایت یافتہ آتے ہیں. اب آپ خود دیکھیں, آپ کا نیا وزیر خزانہ جو ملک میں آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کی پاکستان میں نیشنلٹی تک نہیں تھی. اس کو ایک کابینہ اجلاس بلا کر اس کی نیشنلٹی کو جو ہے وہ بحال کیا گیا یا اس کی نیشنلٹی اس کو عطا کی گئی کہ آپ آئیں اور ہمارے ملک کا خزانہ چلائیں. وجہ کیونکہ وہ عالمی اداروں کے ڈیمانڈ پر ان کا حمایت یافتہ وزیر خزانہ آیا. یہ تو ایک میں نے خزانے کی بات کی. اگر آپ دفاع میں آئیں یا دیگر معاملات میں آئیں تو ہماری ریاست پر اقتدار صرف اسی کا ہوتا ہے جو مغرب حمایت یافتہ ہوتا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اب جو مغرب کے مفادات کے تحفظ کے لیے افراد لگائے جائیں گے وہ پاکستان کے استحکام کے لیے محنت کریں گے یا مغرب کی ترقی کے لیے اور اس کے مفادات کو فروغ دینے کے لیے محنت کریں گے؟ اگر پاکستان کے اندر استحکام آ گیا اور پاکستان کا مفاد بہتر ہو گیا تو پاکستان تو عالمی اداروں کی غلامی سے نکل جائے گا. جب پاکستان عالمی اداروں کی غلامی سے نکل جائے گا تو پاکستان آزاد ریاست ہو جائے گی. تو آپ مجھے بتائیں کہ انہی کے افراد کبھی بھی کیا ایسی پالیسی بنا سکتے ہیں کہ وہ ملک دوست ہو, پاکستان دوست ہو, عوام دوست ہو اور عوام کو اس پالیسی کے ذریعے سے بہترین انداز میں فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے؟ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ اب اہم اداروں کی نیجکاری کرنے جا رہے ہیں. پی آئی اے, ریلوے, اسٹیل مل, آپ نے ایسے ادارے دیکھے ہیں جو سفید ہاتھی بنے ہوئے تھے. کیا حکمرانوں کے کاروبار دیکھیں تو ان کے کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان سے ادارے نہیں چلائے گئے. صرف عوام سے یہ ٹیکس کر کے اپنی عیاشیاں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک اداروں کی نجکاری کا تعلق ہے اور اداروں کو چلانے کا تعلق, پاکستان کے تمام ادارے اس لیے تباہ ہوئے ہیں کہ کیونکہ مسلط شدہ افراد جو حکومتوں میں آئے, معین الدین قریشی سے لے کر اب تک, اب اورنگزیب تک اور آئندہ بھی آتے رہیں گے. اور ایک وزیر اعظم ایسا آیا جو بریف کیس اٹھا کر پاکستان میں آیا جس کا نام شوکت عزیز تھا, اور جب وہ جا رہا تھا تو بریف کیس اٹھا کر ملک سے باہر چلا گیا. تو پاکستان کے اداروں کے لیے بہتر پالیسی وہ بنائے جس نے پاکستان میں رہنا ہو, اس کی اولاد میں رہنا ہو, اس نے پاکستان میں سروائیو کرنا ہو. جس نے بریف کیس اٹھا کر آنا ہے, بریف کیس اٹھا کر چلے جانا ہے, تو پاکستان کے اداروں کو اپنے سیاسی ونگز کے جو ان کے کارکنان ہیں یا ان کے ورکرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے. اتنی بھرتیوں کی گنجائش نہیں تھی جتنی بھرتیاں کرتے چلے گئے, اتنی نوکریوں کی گنجائش موجود نہیں تھی, کاروبار ایکسپینڈ نہیں تھا اداروں کا, لیکن نوکریاں زیادہ دی گئی اس لیے کہ ان لوگوں کے جو سیاسی ورکر ہیں ان کو نوکریاں مل جائیں تاکہ اگلی باری میں پھر ان کے لیے آنا عوامی رائے کے لحاظ سے آسان ہو جائے. تو جب آپ اداروں کو اپنی سوکالڈ سیاست کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ نکلے گا کہ آپ کی ذاتی فرمیں تو کامیاب ہو جائیں گی لیکن آپ کے ادارے کامیاب نہیں رہیں گے. آپ ریلوے کا اچھا پھر میں یہ سمجھا ہوں کہ دو بڑی سیاسی پارٹیاں
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ کم از کم 35-40 سال سے اس پاکستان پر حکمرانی کر رہے ہیں، تو جو اس وقت مسائل ہم فیس کر رہے ہیں ان مسائل کی جڑ یہی لوگ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، ان کا صرف اتنا قصور ہے کہ یہ اقتدار کے شوقین ہیں اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوتے ہیں۔ یہ ملک میں جو رائج نظام ہے یہ مغرب کا مسلط شدہ نظام ہے اور مغرب کے مفادات کے تحفظ کا گرنٹر نظام ہے، اور اس نظام میں جو کام چل رہا ہے یا ہو رہا ہے اس میں ہمارے ادارے تو ہمارے ہیں، افراد بھی ہمارے ہیں، لیکن ان کی پالیسیاں ہماری نہیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسیاں آج بھی پاکستان میں چلائی جا رہی ہیں، تو اس صورتحال میں ان سیاسی جماعتوں کا کردار ایک ٹاؤٹ کی حد تک ہو سکتا ہے، یا ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک بروکر کی ضرورت ہو سکتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ ان کو ملازم کہہ لیں، یا ان کو آپ ان طاقتوں کا باز گزار کہہ لیں کہ جن کے کہنے پر یہ ملک میں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو اصل میں یہ کس حد تک میں پھر یہی بات سمجھا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں لیکن استعمال کیوں ہو رہے ہیں؟ اچھا چلیں اب مجھے بتائیے گا، بجلی گیس ان کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے، مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہوئی ہے، اب لوگوں کی قوت برداشت بھی جواب دے چکی ہے، تو آپ کی پارٹی کیا لائے عمل اختیار کرے گی؟ کیونکہ مہنگائی میں بھی کمی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اوپر سے ہم IMF کے پاس بھی جا رہے ہیں، اوپر نے آپ نے کہہ دیا وزیر خزانہ ہی ان کا آ رہا ہے، تو وہ پالیسیاں پھر انہی کے مفادات کے لیے بنائے گا، ہمارے مفادات میں تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں قوم کو یہ بتانا ہے کہ ہم ایک غلام ہیں۔ جب تک قوم اس وسوسے سے باہر نہیں نکلے گی کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد نہیں، ہم غلام ہیں، اور غلام اقوام کی پالیسی اپنی نہیں ہوا کرتی، آقاؤں کی پالیسی کو آگے چلایا کرتے ہیں۔ تو چلے ہم رعایا ہیں اور رعایا ہی ٹیکسز دے کر اپنے حکمرانوں کو پال رہی ہے۔ بہرحال میں چاہوں گا اظہر ملک کو بھی ساتھ شامل کریں۔ اظہر ملک آپ کیا کہیں گے؟ یار دیکھو انویسٹر پاکستان میں آنا چاہ رہے ہیں، میں نے وہ دیکھے ہیں جو دبئی سے اپنی پراپرٹی بیچ کر پاکستان آئے تھے پچھلے دور کے اندر، اب لوگ اپنا سرمایہ سمیٹ کر پھر دبئی چلے گئے ہوئے ہیں۔ اب دبئی کے اندر آپ نے کہا ماحول ایسا ملتا ہے، لیکن وہاں پر بھی نقصانات تو لوگوں کو ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ بزنس وہاں پہ سیکیور ہو جاتا ہے ان کا۔ جی ہاں جی اظہر آپ کا مائک ان میوٹ، آپ میوٹ ہوا ان میوٹ کریں ذرا اس کو۔ بولیے گا۔ آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ سوال سن لیا آپ نے میرا؟ جی 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 قاضی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا، ان سے ایک مدبانہ اختلاف کروں گا کہ پارٹیز، اور آپ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ دو پارٹیز جو ہیں وہ ان 40، پہلے تو میں تھوڑے فگرز کو کریکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ 40 سال انفارچونیٹلی ان دونوں پارٹیز کو نہیں ملے، رائٹ؟ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 40 سال کا عرصہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سال، یا اگر ڈیوائڈ کریں تو اتنا ٹائم ان کو نہیں ملا۔ وہ بھی بدقسمتی پاکستان کی کہ ایک وزیر اعظم آتا ہے اور اس کو ود ان لائک 2 to 3 ایئرس اس کے بعد اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے یا کرا دیا جاتا ہے۔ غلامی کی بات، غزالی صاحب آپ نے غلامی کی بات کی ہے، غلامی اچھا ملک صاحب یہاں پہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، دیکھیں یہ تمام سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہو کر اپنے آپ کا مضبوط کر سکتی تھیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد ان سب نے خود کو بھی غلامی میں رکھا اور ملک اور قوم کو بھی غلامی میں دے دیا۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی دوبارہ۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک چیز کا تھوڑا سا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اگر ہم اس سٹیج پہ آج ہیں تو کیوں، ہمیں کبھی بھی ہم نے اس چیز کی نشاندہی بہت کم ہی ہوتی ہے، اور یا کہ ہم کرتے بھی ہیں تو وہ شاید اتنی اس کی پکچر ہم کلیئر نہیں کر پاتے کہ اگر آج ہم اس سٹیج پہ ہیں تو کیوں، کیا وہی پاکستانی ہے کہ یہاں پر پاکستانی اگر دیکھو ایک پاکستانی دنیا کے اندر ریکارڈ آپ کے سامنے ہوں گے کہ دنیا میں بڑے بڑے ریکارڈ ہولڈر جو ہے پاکستانی ہے، جب وہ پاکستان سے باہر نکلتے ہیں وہی خون ہوتا ہے نا، وہی اس بندے کو وہاں پر اپرچونٹی نہیں مل رہی، اور یہاں پر آ کر وہی بندہ اپنے جو ہے وہ اپنی فیلڈ میں دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کر رہا ہے۔
لیکن جہاں تک بات ہے کہ پاکستان پہ جو سیاستدان کو ہمارے لیے بڑا ایزی ہے کہ سب سے مطلب ہم سب اسپیشلی ہم جو جن کا تعلق صحافت سے ہے، ہم بڑے ایزیلی ان کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں سیاستدان کو یا کسی بھی سیاسی پارٹی کو، کیونکہ نہ وہ اس ٹائم ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے ایزیسٹ ایون کہ ایک پاکستان کا تو ابھی جو کلچر بن چکا ہے کہ گلی میں سے گزرتا ہوا جس کو بیچارے کو وہ بالکل اگر کسی آپ یہ علاقے کا بندہ لے لینا تو اس کو اس نے جو سن لیا کسی کو گالی دینی ہے تو اس نے گالی ہی دینی ہے، اس نے وداؤٹ جسٹیفیکیشن وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن جو اس کو بتا دیا کہ یہ غلط ہے اس نے غلط ہی کہنا ہے۔ تو مطلب یہ ہمارے لیے بڑا ایزی ٹارگیٹ ہو گیا کہ ہم سیاستدانوں کو پکڑتے ہیں، لیکن سیاستدان بھی ہوں گے، میں اختلاف تھوڑا سا یہ کروں گا کہ سارے سیاستدان نہیں، ہر جگہ پہ لوگ اچھے بھی ہیں۔ اگر آپ مجھے کہیں، اگر میں آپ کو کچھ ایگزامپل بھی دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں، کہ فلاں 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 پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے عوام کے لیے بھی کام کیا جو ان کے بس میں تھا، اور رہے ہمارے لیڈران، رہی ہماری پالیسیز، اس میں نو ڈاؤٹ غزالی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ڈسکس کر رہے تھے، وہاں سے ہی ہماری بدقسمتی کا سٹارٹ وہاں سے ہو گیا تھا کہ ہمیں اس ٹائم ہی جسٹس ہمیں نہیں ملا جب ہماری ڈویژن ہوئی تھی۔ پاکستان کو دیکھ لیں، باقی ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو دیکھ لیں، کیلکولیشنز آپ دیکھ لیں، جیوگرافیکلی دیکھ لیں، تو ہمارے ساتھ انصاف تو اس ٹائم بھی نہیں ہوا، تو وہی خمیازہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، اور وہی چیز پھر ہمارے اندر پینیٹریٹ بھی کر نہیں گئی تو ہے، مولانا وہی چیزیں صاحب پھر میرے ہر پاس بندہ آخری اپنی 1 ذات منٹ تک رہ گیا، ہم پہ ذمہ دار کس کو ٹھہرائے ہیں؟ بہرحال میں غزالی صاحب کی طرف آ رہا ہوں۔ غزالی صاحب مجھے بتائیے گا، افغانستان ابھی کل جنگ سے آزاد ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے انہوں نے اپنی کچھ نہ کچھ تو معیشت میں بہتری لائی ہے، اس طرح تو حالات نہیں جو ہمارے ہیں۔ میں نے دیکھا میرے پاس افغانی آتے ہیں 1000 روپے لے کے آتے ہیں افغانی کے، اور ہمارے ان کے 3500-3600 روپے بن رہے ہیں، تو فرق تو ہے نا کہ ہمارے یہاں کوئی کمیاں کوتاہیاں جس کا ہم ادراک نہیں کر رہے۔ پاکستان کی جو اس وقت قیادت ہے وہ گراس روٹر قیادت ہے، ان کی اپنی ذاتی قیادت ہے، انہوں نے 40 سال جنگ لڑی ہے، وہ ملک سے وفادار ہیں اور مخلص ہیں۔ اور آپ کی جو قیادت پاکستان میں آتی ہے، میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ شوکت عزیز سے لے کر اب اورنگزیب تک سارے امپلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کے جو اسٹیٹ بینک ہے اس کا گورنر کہاں سے آیا تھا؟ جب آپ کے سارے معاملات باہر سے آنے والے لوگوں نے دیکھنے ہیں تو ان کو وہ تکلیف نہیں ہوگی جو اس ملک میں رہنے والے کو تکلیف ہوگی۔ تو افغان قیادت ملک کی ہے، ملک میں رہتی ہے، ان کے بچوں نے بھی وہی جینا مرنا ہے، انہوں نے بھی وہی جینا مرنا ہے۔ اس بنیاد پر افغانستان ترقی کر رہا ہے، وہ پالیسیاں عوام اوکے دوست بنا رہے ہیں، آفر صاحب، اور آپ مجھے ہم جو بتائیے ہے آخر میں، شرح سود میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ کے پاس کیا متبادل حل ہے؟ اس میں مین جو متبادل حل پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام کی بالکل نفی ہونی چاہیے، اور ایک محدود ملکیت کا تصور ہونا چاہیے جس میں جو ہے اس تصور کے اندر رہ کر ہر شہری اپنے حقوق و فرائض ادا کر سکے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ یہاں لامحدود سرمایہ کاری ہے، لامحدود جاگیرداری ہے، اور بھٹو صاحب نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ لامحدود جاگیرداری کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اقدامات اٹھائے تھے، لیکن بعد میں وہ بھی ناکام ہو گئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا واحد حل لامحدود جاگیرداری، لامحدود سرمایہ کاری کی نفی میں ہے، اور عوام دوست پالیسیوں میں ہے، اور گراس روٹر قیادت کے سامنے آنے سے ہے۔ اور گراس روٹر قیادت آئے گی کیسے؟ جب آپ کا الیکشن پیسے لے کر فکس کیا جائے گا، جب آپ کے نمائندے پیسے دے کر منتخب ہو کر آئیں گے، جیسا کہ پوری کی پوری اسمبلیاں بکنے کی سیاستدان جو ہے احتجاج کر رہے ہیں اور پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں، تو عام شہری تو نہیں آ سکتا، نہ اس کے پاس اتنے کروڑوں روپے ہیں کہ وہ جو ہے نامزد کرنے والوں کو دے گا اور ان کو فارم 47 مل جائے گا اور اقتدار میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا پہلے تو اس نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا، اصلاحات کرنی ہوں گی، اور عوام دوست لوگ لانے ہوں گے، نہیں تو یہاں کے حافظ صاحب، مقامی شہریوں کو موقع دینا ہوگا۔ میرے پروگرام عموماً میرے مہمان کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہی پارلیمانی نظام ہے، اس نظام نے ہمیں بات کیا ہے، اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ بھٹو صاحب کی آپ نے مثال دی، سننے میں آ رہا ہے، بلکہ آج تک لوگ بھی ہمیں یہ مسئلہ مثال بتاتے ہیں کہ اگر اس کا نجکاری نہ ہو، مایہ دار بھی جب آپ ان کے ٹیکس لگاتے ہیں، آپ ان سے ٹیکسز کی مد میں آپ ان سے کمائیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہر حکمران نے غلطیاں کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کی غلطیاں نسلیں بھگتتی ہیں، تو بھٹو صاحب کی جو غلطیاں تھیں اس کا خمیازہ بعد میں ہم نے بھگتا ہے، اور پاکستان میں وہ سرمایہ کاری اس طرح نہیں رہی، لیکن اس کے بعد بھی آنے والے وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، اپنے مفادات کے لیے فیصلے کیے، اپنے کاروبار کو چمکایا، لیکن ملکی جو ادارے ہیں وہ تباہ کیے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے یہی ڈسکس کیا کہ پاکستان کے ساتھ حکمرانوں کو سنسیئر ہونا چاہیے، پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرنے ہوں گے، کوئی غیر ملکی آ کر پاکستان کے مفاد میں فیصلے نہیں کرے گا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ ناصر۔